बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, साजिद खान साहब की और मेरी तरफ से सलाम कबूल फरमाइए। आज 4 अप्रैल है 2022 और रमज़ान मुबारक की आज 2 तारीख़ है, दूसरा रोज़ा है। पाकिस्तान की तारीख़ में कल 3 अप्रैल को बहुत बड़ा इवेंट हुआ। एक इवेंट नहीं बल्कि इवेंट पर इवेंट हुआ। सूरत हाल लम्हा बलम्हा बदलती हुई हमें नज़र आती रही। पूरे मुल्क में आप यूँ समझ ली कि दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर थीं और टीवी स्क्रीनों से होते हुए इस्लामाबाद पर नज़रें थीं। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। इस पर वोटिंग होनी थी, लेकिन वोटिंग होने से पहले और बहुत कुछ हो गया। इसको स्पीकर की तरफ से, डिप्टी स्पीकर की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया गया और उसके बाद इमरान खान को, ज़ाहिर है कि इमरान खान वज़ीर आज़म के तौर पे उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात उनके हाथ में आ गए। उनको इस्तेमाल करते हुए इमरान खान ने असम्बली तोड़ दी। नए इलेक्शन का ऐलान हो गया और उसके साथ ही मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ज़्यादा एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन अगले रोज़ के लिए 4 अप्रैल के लिए अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बैठेगा। इसके अलावा भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई एक दिन में। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को बरतरफ कर दिया गया और पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब होना था, वो नहीं हो सका। परवेज़ इलाही पुरुम्मीद थे और हमजा शहबाज भी पुरयकीन थे। तो हम बात करते हैं साजिद खान साहब से, वो इन सारे मामलात को किस तरह से देखते हैं और साथ हमें ये भी बताएंगे कि मीडिया का क्या किरदार रहा और फ़ौज इस हवाले से कहाँ पे खड़ी हुई है। जी साजिद खान साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बात यह है, मीडिया का किरदार तो आप ना पूछें। उसकी वजह यह है कि मीडिया वो किरदार अदा नहीं कर रहा जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तानी आवाम को ख़बर सही तरीके से उन तक पहुँचे। हाँ, खबर किसी के मफाद में भी हो लेकिन सही हो। मीडिया ने इस मामले में, मैं ये समझता हूँ कि अपना किरदार पूरे तरीके से अदा नहीं किया और बड़ी मायूसी हुई कि हमारे जितने मीडिया चैनल हैं उनके यहाँ एक तज़ाद बहुत था। फिर आज के अखबारात आप उठा के देख लें, उसके यहाँ भी तज़ाद बहुत है। देखें, सबसे बड़ा मामला अहम ये है जो मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए था। क्या पाकिस्तान के बारे में अमेरिका बुग़्ज़ रखता है? अगर रखता है तो उसे हाईलाइट करना चाहिए था। मैं इमरान खान से बिल्कुल मुत्फिक हूँ कि हम कोई नौकर नहीं हैं, हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं, लेकिन हमारे सियासी लीडर क्योंकि ख़ानदान ग़ुलामा से हैं और वो अपना वतीरा नहीं बदल सकते, इस वजह से मीडिया किरदार जो है वो किसी तरह भी काबिल सताइश नहीं है। बहरहाल जैसा भी है, जिस तरह मैं और आप हैं, कुछ लोग हैं जो हुक्म आज़ा पे कायम हैं, बाकी तमाम पर लोग नहीं हैं, लेकिन बहरहाल मीडिया ने एक अच्छा किरदार अदा नहीं किया। सवाल का दूसरा हिस्सा क्या था आपका? पाक फ़ौज कहाँ पर खड़ी है? सारे मैं टालना चाहता था, सच्ची बात तो ये थी कि आप भूल जाएंगे। सर, पाक फ़ौज, देखें, पाक फ़ौज जो है वो बिल्कुल हमारे साथ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं फ़ौज में जो इख्तिलाफ़ात रखते हैं और शायद उन्होंने इख्तिलाफ़ रखा भी। लेकिन जनरल बाजवा साहब का हालिया दिनों के अंदर जो उन्होंने एक डायलॉग किया जो तमाम तर नज़र आया, उसमें उन्होंने एक बात बहुत अजीब व गरीब भी की। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो रूस के बारे में किसी किस्म की बात करते। रूस और यूक्रेन का अपना जंग है, लड़ते रहें। और साथ उन्होंने फिर ये भी कहा कि अमेरिका हमारी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। बिल्कुल कहा, वो बिल्कुल है सर अमेरिका। और उन दिनों जब आपका वज़ीर आज़म अमेरिका के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि उनको कहना इसलिए बनता था, मैं उन्हें थोड़ा सा एज दे देता हूँ कि आपकी मजबूरी है कि जब आप किसी के साथ कारोबार कर रहे हैं, किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं, आप उसके मफाद का ख्याल रखें, लेकिन उसमें भी आपको गैर जानबदार हो जाना चाहिए। आप ज़रूर रखें। अमेरिका ने हमारी बहुत मदद की जनाब, बड़ी मेहरबानी कि हिंदुस्तान हमें अमेरिका की वजह से शायद फ़तह नहीं कर सका। इसकी ये भी मेहरबानी कि अमेरिका की वजह से हमारा मुल्क का एक हिस्सा हमसे अलहदा हो गया। अमेरिका की बड़ी मेहरबानी कि उसने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान एटम बम ना बना सके और हमें बहुत कुछ दिया कि इनको कुछ अक्ल नहीं है, ये नहीं बना सकते, लेकिन बन गया। तो बहरहाल फ़ौज का किरदार इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि शफाफ नहीं है सर, सच्ची जो बात है। उसकी वजह है कि फ़ौज में आप और मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जर्नल तो नहीं हैं, लेकिन वो फ्रंट फोर्स के हवाले से, यानी कि जवान लड़ने वाले, जान देने बिल्कुल, और वो सब लोग परेशान हैं मेरी और आपकी तरह कि हमारी फ़ौज क्या कर रही है, उसे क्या करना चाहिए। उनके यहाँ असल में फ़ौज को ना हमने फ़ौज नाम रख दिया है जर्नलों का, जो इसके सरबराह होते हैं या एक दो के साथ होते हैं।
ویسے پوری فوج کی بات کریں تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت، ہمارے نظریے کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن معاملہ جب ایک دو جرنیلوں تک آ جاتا ہے وہاں پہ جا کے پھر وہ گیم بدل جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ فوج جو ہے سر اس میں دو چیزیں ہیں، عسکری ہمارے ساتھ ہیں، عسکری انتظامیہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے. ہاں جی، سچی بات تو یہ ہے. اب آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ کچھ سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا تھا اس میں یہ سمجھا گیا کہ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ نوٹس لیا، مسلم لیگ نون اس حوالے سے بالکل بیک فٹ پہ گئی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بڑا آگے آگے ہے. تو نظر یہی آتا تھا کہ ان کے کہنے پر سپریم کورٹ نے وہ بینچ لگا لیے، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا جو ان کا وہ ورڈکٹ ہے، وہ جو ان کے ریمارکس آئے، انہوں نے سیکٹری دفاع کو بلایا ہے، سیکٹری داخلہ کو بلایا ہے، اور ساتھ وہ کہتے ہیں جی ادارے جو ہیں کوئی غیر قانونی کام نہ کریں. دیکھیں آپ سے بات ہو رہی تھی ابھی جس میں آپ نے کہا تھا شک تھا کہ جس قسم کے حالات تھے کہ فوج نہ آ جائے، مارشل لا نہ لگ جائے، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑا. اور یہ اچھا، یہ آپ بات یہیں سے آگے بڑھا لیجئے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی یا ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں عمر عطا بندیال، پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس صاحب جو ہیں یہ سمدی ہیں پرویز ملک کے. جی ہاں، شائستہ پرویز ملک کے بھی ہو گئے سمدی ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ بھی شبہ تھا کہ شاید جائی صاحب جو ہے اس طرف سے ان کی بھی ڈوریاں ہل رہی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. نہیں، بندیال صاحب اوور آل تو اچھا، تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی تشویش بے جا تھی، اس میں کسی قسم کا کچھ شائبہ تک نہیں تھا کہ فوج کچھ کر لے گی. مارشل لا لگانے کے لیے، حکومت ٹیک اوور کرنے کے لیے جرنیل کا جرت مند ہونا ضروری ہے، لیکن جنرل باجوہ صاحب یہ اس طرح کے جرت مند نہیں ہے. نواز شریف نے تھوڑا سا دابا لگایا، میں تمہیں دیکھ لوں گا، وہ ڈر گئے. اس کے بعد جج صاحب ڈر گئے، اور یہ کیسے جرت کر سکتے ہیں؟ وہ فیصلے موجود ہیں. جنرل پرویز مشرف پاکستان نہیں آ سکتا، افتخار محمد چودھری کا فیصلہ ان کے خلاف آ گیا، اور اس کے بعد وہ فیصلہ جس کو مانا نہیں گیا، عدالت نہیں مانی گئی، وہ پشاور والے جو ہائی کورٹ کے تھے سیٹ صاحب جو مغفرت فرما گئے، ہاں جی سیٹ، وہ جو فیصلہ کر گئے ہیں وہ کسی جرنیل میں جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ مارشل لا، بلکہ گو کہ وہ فیصلہ قابل عمل نہیں تھا، منسوخ ہو گیا، منسوخ ہو گیا تھا. پھر اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھی پبلک کے اندر کہ ایسا فیصلہ کیسے دیا جا سکتا ہے. لیکن وہ فیصلہ اپنی جگہ پر موجود ہے نا، عمل نہیں اس کے اوپر ہو رہا، نہ ہوگا، لیکن یہ ایک سوچ موجود ہے کہ عدلیہ کیا کچھ کر سکتی ہے. بالکل. ہاں، تو اس لیے مارشل لا کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے سر، وہ یہ ہے کہ 2 تاریخ کو جب یہ تمام پر چیزیں ہو رہی تھیں اور آپ نے ایک کلپ بھی بنایا تھا، تو آپ کو کیسے قبل از وقت پتہ لگ گیا کہ آپ نے جو کلپ بنایا منوان ویسا ہی ہوتا گیا؟ اچھا نہیں، وہ منوان نہیں، میں نے تو ایک اندازہ لگایا تھا، تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نئے رجحانات، نئے امکانات ہو سکتے ہیں. یہ 2 تاریخ کو میں نے وہ کلپ بنا کے اس کے اوپر، اس میں میں نے ایک یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کے اندر یہ معاملہ جائے اور اجلاس شروع ہوتے ہی حکومت کی طرف سے یہ کہا جائے کہ یہ لیٹر ہے اور یہ پاکستان کی دشمنی پر مبنی ہے. بالکل. تو اس کو دیکھتے ہوئے اسپیکر اس قرارداد کو مسترد کر دے. صحیح. اور جیسے ہی قرارداد مسترد ہو جائے، عمران خان کے پاس آٹومیٹکلی اختیار آ جائے گا، وزیر اعظم، ان کے اوپر وہ پابندی ہٹ جائے گی کہ وہ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے، کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف ہے. وہ مسترد ہو گئی تو عمران خان ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر اسمبلیاں توڑ دیں. یہ میری ایسے ہی سوچ تھی کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی ہوا. اچھا دیکھیں، میرا کوئی پولیٹیکل اتنا بہت واسٹ کوئی ویژن نہیں ہے. میں یہ سچی بات کرتا ہوں کہ بس سرسری سے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. اگر میں یہ سوچ سکتا ہوں تو یہ اپوزیشن جو ہے، ان کے پاس بڑے بڑے جگادری ہیں، بڑے بڑے ماہر ہیں، ان کو کیوں سوچ نہیں ہے؟ سر ان کو سوچ آ بھی نہیں سکتی تھی. دیکھیں، مفادات کا ٹکراؤ جو ہے نا ان کے اندر میں واضح طور پہ ہے. اب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب والا الیکشن نہ کروائے جائیں، سندھ کے حوالے سے ہمیں موقع دیا جائے. نواز علی کہتی ہے فوراً الیکشن کروا دی جائیں. فوراً الیکشن کروانے کے لیے نواز علی کا خیال یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے، اور جب مفادات کا ٹکراؤ ہوگا تو پھر وہ اتنا ویژن نہیں رہ جاتا. سب پہلے مفادات کا سوچا جاتا ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں، اب جب یہ معاملہ جائے گا تو یہ دونوں واضح طور پہ دوسرے کے سامنے آ جائیں گے. اگر انتخابات کے بارے میں اعلان ہو جاتا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جناب مشترکہ طور پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں. اور سب زیادہ نقصان ہوگا مولانا کا، مولانا ڈیزل کا. نہیں، مولانا کا نقصان کیا ہونا ہے؟ ان کے پاس نہ ابھی سیٹ ہے، ان کو نہیں سر، اتنا پیسہ لگوا دیا انہوں نے امریکہ کا پاکستان کے اندر،
اور صدر پاکستان بھی انہوں نے بنا۔ اور صدر پاکستان بنا تھا، انہوں نے پیسہ بانٹا، لیکن وہ پیسہ دوسروں کی جیب میں چلا گیا، مولانا کو کچھ نہیں ملا، جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ مولانا نے صدر بننا تھا نا جی؟ ہاں سر، وہ تو قسمت میں ہوگا تو صدر بن جائیں گے اپنی جماعت کے ہی۔ اچھا خان صاحب، ابھی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، آج تو ہمارا ویلاگ جو ہے ان کے جو کچھ بھی پہلی سماعت ہوگی، لیکن فوری طور پہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں آنے والا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ نہیں سر، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت جس قسم کی گرمی اور تپش محسوس کر کے سیاست میں آئی تھی، ابھی بھی ان کا یہ خیال ہے کہ یہ تپش اور گرمائش ختم نہیں ہوئی، اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جائے گی فری کین کے ساتھ، اور وہ ایسا راستہ اختیار کریں گے۔ کیونکہ سر دیکھیں، پبلک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان نے پبلک کی پلس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اس نے لوگوں کو منع کر دیا مت آؤ، وہ لوگوں کو بلا سکتا تھا، اور لوگ نکلے بھی جنہیں خبر نہیں پہنچی۔ تو سپریم کورٹ کو پتہ کہ انہوں نے کوئی ایسا بیان دے دیا، ایسی کوئی کارروائی کر دی جو عوام کے خلاف ہو، جو پاکستان کے خلاف ہو، جو عمران کے خلاف ہو، اور جو امریکہ کی مفادات میں ہو، تو پبلک باہر آ جائے گی۔ جی، سپریم کورٹ پبلک سے ڈرتی ہے، اور ڈرنا بھی چاہیے۔ سپریم کورٹ پبلک کے لیے ہے، اسے انصاف مہیا کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس معاملے میں سوچ رہے ہیں کہ فی الحال اس معاملے کی گرمائش کو ختم کریں، اور یہ مجبور کریں تمام سیاسی لوگوں کو کہ وہ بیٹھو۔ اچھا خان صاحب، یہ دیکھیں کہ یہ جو 2 تاریخ کو، اس سے ایک دن پہلے 1-2 دن میں 2 بڑے فیصلے آئے، 2 بڑے آپ یوں سمجھیے کہ عدلیہ کے حوالے سے 2 چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ایک بندہ وہاں پہ چلا گیا، اس نے کہا جی ووٹنگ کو منع کیا جائے کہ ووٹنگ نہ ہو، جو بھی وہ پلی لے کے گیا، تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اس کی کارروائی جو پارلیمنٹ میں ہونی ہے، تو اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا، ان کی اپلیکیشن کو۔ اور اس سے ایک دن پہلے یوسف رضا گیلانی کا وہ جو کیس جس میں وہ گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے، سنگل رکنی بینچ نے، اطہر من اللہ صاحب نے وہ فیصلہ دیا تھا جی معاملہ ہم ٹیک اوور نہیں کر سکتے، یہ سپریم کورٹ کا۔ اور وہ پھر ڈویژن بینچ میں گیا، انہوں نے بھی فیصلے کو برقرار رکھا، اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی۔ بالکل۔ لیکن یہ سپریم کورٹ کیوں وہ سپریم کورٹ کو کیا پڑ گئی کہ جیسے یہ معاملہ ہوا انہوں نے بھاگے ہیں، دوڑے ہیں، فٹافٹ عدالتیں کھول دیں، وہ ان کی بھی پیٹیشن بھی انٹرٹین کر لی، اور پھر بینچ بھی بیٹھ گیا اور کچھ نہ کچھ کہہ بھی دیا۔ تو ان کو یہ سارے کے سارے معاملات ان کے سامنے تھے، تو یہ کیا؟ سر میرا خیال یہ کہ جس وقت یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، پھر دوبارہ ہم آ جائیں گے فوج کے اوپر سر، کہ فوج کو بھی خطرہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ گیم خراب نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ گیم خرابی کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر گیم خرابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بڑے اہم ادارے ہیں، فوج ہے جی اہم ادارہ، وہ عمران خان کو گائیڈ کرتی رہے، اور عمران خان نے فوج کی بڑی مدد کی۔ فوج جو کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی وہ عمران خان کے منہ سے کہلوایا۔ ہاں جی۔ اب اس موقع پہ فوج نے وہ کہہ دیا جو اس کے دل میں تھا، تو فوج کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ عمران خان کو ٹھنڈا کیسے کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ انصاف مہیا کیا جائے گا، اور انہوں نے کہیں نہ کہیں سے بالکل، میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو کہا کہ جناب آپ سافٹ مداخلت کریں تاکہ معاملہ ٹھنڈا ہو سکے۔ اچھا، لیکن وہ دیکھیں کہ فوج نے، آپ نے کہا کہ یہ سوچ لیا، یہ وہی فوج ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ کیوں نیوٹرل ہیں بھئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک طرف کون ہے، دوسری طرف کون ہے، نیوٹرل پھر کیوں نیوٹرل ہیں؟ جب پتہ ہے کہ امریکہ سے لیٹر آیا اور خود انہوں نے مہر لگا دی اس کے اوپر، 4-5 جنرلوں نے بیٹھ کے، 5 جنرلوں نے، اس میں سے وہ 4 تو 4 سٹار ہیں اور ایک 3 سٹار ہے۔ جی ہاں بالکل بالکل۔ ہاں جی، مہر لگا دی کہ امریکہ سے یہ واقعی لیٹر آیا ہے۔ اصل میں پھر کھڑے ہوتے نا ان کے ساتھ جن کے خلاف لیٹر۔ مسئلہ یہ بھی ہے سر فوج کے لیے کہ ایک طرف فوج چاہ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر فوج کا کردار رہے پاکستانی سیاست دانوں کے ساتھ ساتھ، اور وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چین کو یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ ہم وہ ایک راستہ بنائیں گے جس میں چین کی رسائی ہو جائے گی۔ اب فوج ایک طرف تو بزنس بھی کر رہی ہے سر دوستوں کے ساتھ، اور دوسرا اپنے دوستوں کا مفاد کا خیال کر رہی ہے۔ اصل میں فوج اس وقت بہت سارے معاملات میں گھبرائی ہوئی ہے سر۔ اچھا، اور ساری فوج اور اپنے باس کا ساتھ دیتے ہوئے وہ کترا رہی ہے۔ جی ہاں بالکل، ادھر گھبرائی ہوئی لیکن ادھر اپنے باس کا ساتھ دیتے لیکن پھر میں کہوں گا یہ مفادات کا ٹکراؤ جو ہے جلدی ختم ہو جائے گا، یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں، فوج بھی چاہتی ہے، عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ ہندوستان زیادتی کر رہا ہے، اگر امریکہ عقل مندی کا مظاہرہ کرے اور ہندوستان کو مجبور کرے کہ بھئی آپ آپس میں مل کے رہیں، تو کوئی وجہ نہیں خطے میں یہ بات نہ ہو۔
فوج کا مسئلہ یہ ہے سر، فوج بہت اسلحہ وہاں سے خریدتی ہے، ہاں جی، فوج اسے نظر انداز نہیں کر سکتی، لیکن فوج کے جو سب سے بڑے حامی اور حلیف ہے نا سر، وہ ہے پیپلز پارٹی، ہاں جی، اور پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ زرداری صاحب، ان جو کو اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے. جو اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے. اور دیکھیں کمال یہ ہے کہ آج انہیں جانا چاہیے تھا گڑی جہاں پہ بھٹو ہاں صاحب جی، خدا بخش. خدا بخش گڑی خدا بخش، آج ان کی برسی ہے. پہلا موقع ہے، زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو ختم کر دیا ہے کہ لوگ ادھر جا رہے تھے، یہ عدالت میں جا رہے ہیں فوج کو کندھا دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. صحیح. اور اس سے پیپلز پارٹی کا امیج اور بھی خراب ہو گیا. ہاں جی. اچھا وہ بات کر لیتے ہیں میڈیا کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. حامد میر صاحب کہتے ہیں یہ جو خط ہے یہ جعلی خط ہے، اس کو ٹیمپر کیا گیا ہے، جس کے اوپر نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے مور تصدیق ثبت کی ہے اور وفاقی کابینہ میں پیش ہوا ہے. سب نے اس کو مانا، پوری دنیا اس کو مان رہی ہے. اگر نہیں مان رہے تو حامد میر صاحب نہیں مان رہا، کہتے ہیں ٹیمپر کیا. وہ سلیم صافی صاحب کو کہتے تھے جی لیٹر ہے جھوٹ. جی ہاں، ان کو تو خیر نوکری چھوڑ دینی چاہیے شافی صاحب کو، کیونکہ یہ جھوٹ نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں جی. پہلی بات تو یہ ہے. اور تو حامد میر کی مجبوری ہے سر. اچھا جی. حامد میر کی مجبوری یہ ہے کہ حامد میر فوج کے لیے بھی کام کرتے ہیں سر، حامد میر امریکہ کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اور اس لیے ان کو یہ کہنا بنتا ہے، اور انہوں نے اسی وجہ سے کہا. اور پھر یہ بھی ہے نا سر، ہم جب خبر دیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ جناب خبر کی تصدیق آپ کریں. تو انہوں نے کہا کہ جعلی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ بھی تصدیق کریں. تو تصدیق ان کے مہربان ادارے نے خود ہی کر دی کہ خبر درست ہے اور امریکہ کا ایسا رویہ ہے. تو حامد میر صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پہ اس معاملے میں ناکام ہیں، اور وہ ایک کردار ہیں جو کہ فوج کی بھی خلاف ہے اور پاکستان کی بھی خلاف ہے. فوج کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ آپ کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں تو بہت ساری بری باتوں کا تذکرہ بھی کر دیتے ہیں آپ کے اوپر. ہاں جی. اور جو انتہائی غیر مناسب چیز ہے. اور بغیرت کہا تھا جنرلوں کو. جی ہاں، اور فوج نے معافی دلوائی، فوج نے ان کو معافی دلوائی جنگ والوں سے کہ جناب چار دن آپ نے انہیں سسپینڈ کر دیا، چلے اب ان کو معاف کر دیں. تو فوج نے بھی بڑے فراخ دلی کی دکھائی کہ چلے ہاں تھوڑا بہت ہمارے خلاف نہیں. یہ میں اس کو فراخ دلی نہیں سمجھتا، میں اس کو سمجھتا ہوں یو ٹرن. جب فوج نے یو ٹرن لے لیا، جب عمران خان کے ساتھ تھے تو سارے جو عمران خان کے مخالف تھے وہ ان کے مخالف تھے، لیکن جب عمران خان ان کے وہ سائڈ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں تو جو عمران خان کے مخالف ابھی ان کو دوست نظر آنے لگ پڑے ہیں. نواز شریف، شہباز شریف اور سارے کے سارے لوگ جن کی کرپشن کے اوپر کوئی دوسرا سوال ہی نہیں ہے. لیکن فوج کے لیے، ہمارے فوج سے مطلب یہ ہے کہ جو جنرل ہیں، جنرل باجوہ صاحب لے لیں اور ندیم احمد انجم صاحب لے لیں، دو ہی فوج کے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ان کے اب چونکہ کمپرومائز ہو گیا دوسری طرف سے عمران خان نے ان کو، اور فوج نے دیکھیں اپنا قبلہ ISPR کے ذریعے درست کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کسی چیز میں شامل نہیں ہیں. یہ انہوں نے ایبسولیوٹلی نہ، اور انہوں نے عمران خان کا فکرہ استعمال کیا تھا کسی دوسرے پیرائے میں. عمران خان نے بھی انکار کیا تھا، فوج نے بھی انہوں نے امریکہ کو انکار کیا تھا، انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو انکار کیا. تو اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے جی، کیا ضرورت ہے؟ عمران خان کی کیا ضرورت ہے اور ہماری فوج کی؟ بالکل. اب اس سے دیکھ لیجئے کہ دو مکالمے ایک ہی طرح کے ہیں لیکن ایک نتیجہ نہیں نکلتا، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا ہماری سیاست میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں، پوری دنیا کی سیاست کا تو پتہ نہیں ہے کہ سیاست کے وجود میں دل نہیں ہوتا، پتھر ہوتا ہے. اچھا چودھری سرور ابھی کل تک گورنر تھے، اب انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس بہت راز ہیں، میں افشا کر دوں تو یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کتنی شرم والی بات ہے کہ آپ جس بندے کے ساتھ، جس حکومت کے ساتھ، جس پارٹی کی عنایت کی وجہ سے آپ 3.5 سال گورنر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے ہٹایا ہے تو آپ میدان میں آ گئے جی میں یوں کر دوں گا. تو کہاں گئی انسانیت؟ نہیں سر، دیکھیں آپ، سرور صاحب بیسیکلی کاروباری آدمی ہیں سر. وہ یہاں پہ بھی انہوں نے کاروبار بڑا اچھا کیا. جب ان کو کاروبار میں ناکامی ہوئی، جن لوگوں نے پیسے پکڑائے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا. اچھا خان صاحب، اب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ یہ جو سارا معاملہ ٹرن ہوا ہے، کایا پلٹی ہے، پانسا پلٹا ہے تحریک عدم اعتماد کے خاتمے کے حوالے سے، آپ اس میں کن کرداروں کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مثالی کردار ادا کیا؟ سر اس میں سب سے اہم کردار اس وقت جو آپ کے وزیر قانون ہیں ان کا ہے سر. وہ اس وقت تو وہ انفارمیشن منسٹر تھے، اور جب یہ معاملہ طے ہونے لگے تو فروغ نسیم کی جگہ فروغ نسیم صاحب شرمندہ ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیے ہوئے تھے پورے نہیں کر سکتے تھے.
تو ان کو کہا گیا چودھری صاحب کو کہ جناب آپ کو دیا جائے یہ منصب، آپ سنبھال لیں گے. انہوں نے سنبھال. آپ کے جو گورنر صاحب بھی ان کی مرضی سے آئے ہیں سر، میں یہ آپ کو بتا دوں. اچھا جی. اور یہ بنیادی رکن ہے. ان کو ٹکٹ بھی نہیں دی تھی لیکن اس کے باوجود یہ پارٹی کے ساتھ جڑے رہے. ہاں جی. تو اس وزیر قانون نے جو پیش کیا اپنا مقدمہ اسپیکر کے سامنے، وہ اتنا مدلل تھا کہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا تھا. اس نے چیلنج نہیں ان کو کیا، اور نہ ہی اس نے کہا کہ آپ نہ کروائیں. اس نے کہا کروانے سے پہلے آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ امریکہ نے جو قرارداد یا جو اس نے رویہ رکھا ہے ہمارے خلاف، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے دوستوں میں سے ہے یا دشمنوں میں سے ہے. اگر اس کا فیصلہ ہو جائے تو آپ جو مرضی کریں. اور اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی اسپیکر کا بھی بہت اچھا کردار رہا کہ اس نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے میں اور دیکھنے میں، اور حقیقت کو پا گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ جناب والا ٹھیک ہے اس کو مسترد کر دیا جائے. اور اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ قانونی تحفظ حاصل ہے، اور قانون کا سہارا نہیں لیا بلکہ قانون کو بلند کر دیا، قانون کو منوا دیا، قانون کو حیثیت دی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہاں جی. اچھا، فیروز نسیم صاحب وزیر قانون تھے جی. اچھا، وہ چھوڑ گیا اپنی پارٹی کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے. مجبوری کی وجہ جو بھی ہے. لیکن ان کا ایک بیان چل رہا ہے یہاں پہ آڈیو کی صورت میں. وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کی طرف سے یہ بہت بڑی سمارٹ موو تھی جی جو کچھ انہوں نے کیا ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا جی عدالتوں میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آگے جا کے انہوں نے پھر یہ ایک بات بڑی خاص کی، انہوں نے کہا جی اگر اس سارے معاملے کے پیچھے بڑے گھر والے ہوئے تو وہ بھی معاملے کو زیادہ طول نہیں دینے دیں گے. فاروق نسیم صاحب نے صحیح کہا. فاروق نسیم صاحب بھی فوج کے معاملات میں عمران خان کو کہتے رہتے تھے کہ فوج پہ آپ مکمل اعتبار نہ کریں. اور دوسری طرف فوج جو تھی آپ کے سامنے ہے کہ ایم کیو ایم کو شرط اب کال دینے والی کراچی میں فوج تھی جی. اور فوج کی وجہ سے ہم نے ایم کیو ایم کے بعد معاملات پہ کنٹرول بھی حاصل کیا. اچھا خان صاحب، میں عمران خان کا یہ بڑا پن سمجھتا ہوں کہ ساری صورتحال ہم لوگ یہاں پہ فوج کو ڈسکس کر رہے ہیں، جرنیل کو ڈسکس کر رہے ہیں، میڈیا پہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن عمران خان کی طرف سے بدستور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کو مضبوط ہونا چاہیے. بالکل. پاکستان کو اور بڑی آگے لے جا سکتے. بہت بڑی بات. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ فوج کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور دیکھیں فوج کا وقار بلند ہو رہا ہے اور باقی لوگوں کو انتباہ ہے کہ آپ فوج کے بارے میں غیر ضروری بات بھی نہ کریں. صحیح. ٹھیک. اچھا، اتحادی آپ کو کہاں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں؟ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب شاید بن جائیں، لیکن بلیک میل کر کے حکومت کو بنے ہیں. جی ہاں. حکومت کی مجبوری سمجھے یا جو بھی ہے، یہ کہاں پہ نظر. اور ان کا خاندان ٹوٹ گیا بڑی مدت سے جو رکھا تھا. چودھری شجاعت ایک طرف ہے، شافع کیا یا سالک کیا نام ہے اس کا؟ جی ہاں، سالک. اس نے کہا جی کہ میں ووٹ ادھر ہی جا کے دوں گا. جی ہاں. وہ طاہر بشیر چیمہ وہ بھی ادھر چلا گیا. ان کا خاندان ٹوٹ گیا صرف سیاست کی وجہ سے. چودھری پرویز الہی بلیک میل کر کے وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں. چلو وہ تو یہاں پہ یہ ہو گیا، لیکن دوسرے اتحادی کوئی ہے ان میں شرم والی بات؟ نہیں سر، تک وہ آپ نے پہلے کہا تھا اور وہ ایم کیو ایم والے. آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ سیاست کے سینے میں پتھر ہوتا ہے، دل نہیں ہوتا. تو ایسے ہی ہے. اور آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی تو ایم کیو ایم کا بہت اچھا ہوا سر کہ ایم کیو ایم کا کردار کھل کے سامنے آ گیا. ایم کیو ایم نے تو ابھی یہ کرنا تھا کہ انہوں نے الطاف حسین صاحب کو معافی دلوانی تھی. اور معافی دلوانی تھی کس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے؟ میاں نواز شریف کے. اچھا. کہ وہ بھی بیمار ہیں، یہ بھی بیمار ہیں، دونوں بیماروں کو پاکستان جانے دیں. ہاں جی. اور لیکن ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ دونوں بیمار آ جائیں پاکستان اور اپنا انجام دیکھیں. ہاں، انجام بھی دیکھیں اور ہم ان کو ٹھیک کر دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. ہاں کسی طریقے سے ٹھیک کر دیں، لیکن ان کا پاکستان آنا ضروری ہے. لیکن دونوں بدقسمتی سے مجھے نہیں لگتا یہ دونوں پاکستان آئیں. ہاں جی. باقی خان صاحب ایک میرا بھی تھوڑا سا تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ جائے، سارا کچھ ہو جائے، اس کے پوری پاورفل ہو جائیں مسلم لیگ نون والے، اس کے باوجود نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے، قطعی نہیں آئیں گے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ پاکستان آئے تو کسی وقت بھی حالات برے ہو سکتے ہیں، فوج کے ساتھ ٹھن سکتی ہے یا کوئی بھی معاملات بگڑ سکتے ہیں، پھر ان کو باہر نہیں جانے دیں. بالکل بالکل نہیں سر، وہ تو نہیں آئیں گے. انہوں نے فیصلہ کر لیا، میرا خیال ہے سر. اب دیکھیں سر، جس آدمی نے اپنی ماں کو وہ پاکستان بھیج دیا بیٹی بنا کے، اس کے ساتھ خود نہیں آ سکا، اسے کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ جنازے پڑھنا تو ان کے ویسے بھی ان کی روایت نہیں. اپنے ابے کا جنازہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا. اور پھر اتنے عرصے سے، اب کتنے عرصے سے گئے سعودی عرب جانے میں پابندی نہیں ہے، جا کے معافی تلافی کروائیں حضور سے، اللہ کے گھر جا کے کہیں کہ اللہ میاں رحم فرمائے. ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی. اچھا، وہاں پہ جاتے ضرور ہیں لیکن وہ
जज को, अरशद मलिक को मिलने के लिए किसी और मामले 50 करोड़ रुपए देने के लिए, और अरशद मलिक को कितनी कहते हैं, शर्म की बात है। अरशद मलिक को कहते हैं कि तुम कुरान उठा लो, यहाँ पे जो वादा करे पूरा करोगे, खुद किसी और काम के लिए आए हो। हाँ, काम के लिए। तो ये इनका किरदार जो है सर, मेरा ख्याल है अब इतना ज़्यादा चलेगा नहीं आने वाले दिनों में, लोगों को पता लग गया है। अच्छा, इमरान खान को जब भी इलेक्शन होते हैं 3 महीने में हो जाए या 6 महीने में हो जाए या 1.5 साल बाद हो जाए, तो इमरान खान के नए बयानियों को देखते हुए जो उन्होंने यहाँ पे वो इस्टेब्लिश कर लिया है, 2 चीज़ें इमरान खान ने इस्टेब्लिश की हैं। एक तो अपना बयानिया बिल्कुल कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, ज़्यादती और मैं ये करना चाहता था, और दूसरा इमरान खान ने ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये ख़त अमेरिका से आया है। हाँ, ये साबित कर दिया सर। और अमेरिका, आप देखें, अमेरिका इसकी तरदीद नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊँ, उन्होंने तरदीद नहीं किया, उन्होंने हमें टाला है। हाँ जी, अहमद मीर तरदीद कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम उनके जो गुमाश्ते हैं वो तरदीद कर रहे हैं, तो अमेरिका ने उन्हें टाला है सिर्फ। और अमेरिका के लिए कि नई बात नहीं है सर हाँ जी, इस किस्म की खतो खतावत करना, वो चीन को धमकियाँ देते रहते हैं। हाँ जी। अभी नेक्स्ट इलेक्शन में आप इमरान खान की पार्टी को कहाँ पे देखते हैं? सर मेरा ख्याल है कि ऐसे मामला चलते रहे। देखें, बात ये कि अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जब इलेक्शन हो जाएंगे और इमरान जीतेगा, तो फिर ये तमाम पार्टी कहेंगे कि जनाब फ़ौज ने इलेक्शन को ख़राब किया, क्योंकि ये फ़ौज को ही बुलाएंगे। नहीं, जीतेगा तो पहले भी जीता था, लेकिन इत्तेहादियों के साथ मिला के उसको हुकूमत बनानी मगर पड़ी। देखिए, तो पहले जीता था वो, इमरान ने भी इल्ज़ाम लगाया, बाकी लोगों ने भी इल्ज़ाम लगाया, फ़ौज ने इस इल्ज़ाम की तरदीद आज तक नहीं की। हम नहीं कहते कि फ़ौज ने कोई इंटरफेरेंस की है, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं कि 2 ऐसे कवानीन जो कौमी असम्बली से पास होने थे और वो पास नहीं हो सकते थे अपोजिशन की वजह से, हाँ जी, फ़ौज ने बिल्कुल इमदाद की अपने मफादात के तनाज़ुर में इमरान खान की, और वो कवानीन बनवाए। फिर चेयरमैन सेनेट के लिए जो जरदारी का आदमी था, फ़ौज ने कहा जरदारी को कि भाई देखो, आप हमारे पुराने दोस्त हैं, आप अमेरिका के दोस्त हैं, आप इनको चेयरमैन सेनेट बना दें, हमारे काम आएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी सियासत आइन के अंदर चेयरमैन सेनेट की वो हैसियत नहीं है जो एक स्पीकर की है, और वो मार खा गया इस दफ़ा। जी, स्पीकर प्रेसिडेंट बनता है सर, हाँ जी, सेनेट का चेयरमैन प्रेसिडेंट नहीं बनता। सही है, ठीक। तो इस वजह से फ़ौज को भी समझ नहीं आई, और उनका ख्याल था मेरा आदमी होगा, हम सब कुछ कर लेंगे, कानून भी बदल लेंगे। अब ज़रूरत ये है कि आइन के अंदर जो चीज़ें ख़राब हैं इस वक्त, जो वाज़ेह नहीं है, स्पेशली अगर एक आदमी आपकी पार्टी छोड़ के जाता है, मैं समझता हूँ कि छोड़ के जाता है उसे जाने दें उसको आप, लेकिन आप उसको वोट का हक ना दें कि वो आपकी पार्टी के नाम पे वोट दें। सही है। अच्छा, बाकी आपने कहा कि फ़ौज को समझ नहीं आई, फ़ौज को तो ये भी समझ नहीं आई कि इमरान खान क्या करने वाला है उसने। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल और पछता रहे होंगे कि हमने मोहर तस्दीक उसके ऊपर सबत कर दी तो वो हमारे खिलाफ, हमारे, और मोहर तस्दीक सबत कर दी तो वो इस्तेमाल किस तरीके से हो रही है, देखे ना, इमरान खान के हक में। उस मीटिंग के अंदर इन्होंने बुलाया था शहबाज शरीफ साहब को भी हाँ जी, और जरदारी साहब को, वो दोनों नहीं गए, और फ़ौज को उन्होंने ये कहा था कि हम आ रहे हैं। अच्छा, जो हम हमारे इतना है, और फ़ौज को बड़ी मायूसी, अगर वो वहाँ आते तो फ़ौज बहुत हद तक बड़ी ज़िम्मा हो जाती। अब सारा मामला फ़ौज के गले में आ गया कि यार ये सही चीज़ थी, आप सही किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे। हाँ जी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी ले सकते हैं अगले इलेक्शन में। मेरा उसको ये भी नज़र में रहे कि खैबर पीक में जो इलेक्शन हुए हैं और उन हलकों से उन्होंने सफाया किया जिनमें इमरान खान के जीतने के चांसेस कम थे। नहीं, मेरा ख्याल है सर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें चीज़ें जो देखने वाली हैं कि कराची में तो वो ले लेंगे, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, लेकिन अंदरूनी सिंध में कुछ मामला तो ऐसे हैं जिन पर सोचा जा सकता है, और बलूचिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे फ़ौज का बहुत कंट्रोल है। अगर फ़ौज का कंट्रोल कम हो जाए तो इमरान खान को पीछे कोई नहीं भेज सकता। सही है, ठीक, 2/3 अक्सरियत। जी। अच्छा, खान साहब, हो भी ये जाना चाहिए कि लोग कहते हैं कि न्यूट्रल होना चाहिए, सहाफ़ी को गैर जानबदार होना चाहिए, ख़बर की हद तक सहाफ़ी को गैर जानबदार होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे आपके मज़हब की बात आ जाए, इस्लाम की बात आ जाए, पाकिस्तान की उसमें गैर जानबदारी की जरूरत नहीं, फिर गैर जानबदारी नहीं है। आपको वाज़ पर अपना मसलक बयान करना चाहिए, अपना नज़रिया बयान करना चाहिए, उसमें कोई शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को जिस तरीके से लूटा गया है, और लुटेरे ये देखें कि ये 6-7 बंदे, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ़ अली जरदारी और मरियम नवाज शरीफ, ख्वाजा आसफ़, ख्वाजा साद रफ़ीक, आसन इकबाल और हाँ जी। अच्छा, डार तो मफरूर है ना, ये जिनके मैंने नाम लिए, जमानतों पर हैं, सारी ज़मानतों पे हमारी ऑपोजिशन और ये मुकम्मल तौर पे ज़मानतों पे है।
ज़मानतों पर 6-7 लोग मैंने आपके सामने गिनवाए हैं, इसके अलावा भी ज़मानतों पर हैं, और ये लोग हमारी तकदीर का फैसला करेंगे और इनको आगे लाया जाना है। तो इमरान खान इनके ख़िलाफ़ ही तो वो बुरे अमल था, बुरे कार था, लेकिन उसके हाथ बांधने की कोशिश की गई है। को अगले इलेक्शन में मैं ये चाहता हूँ, मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला इमरान खान की ज़िंदगी करे और वो 2/3 अक्सरियत से जीत के आ जाए, और फिर जो उसका एजेंडा है ईमानदारी से उसके ऊपर बिल्कुल काम करते हुए इन लुटेरों का सफाया करे। और अब तो अदलिया को भी अपने किरदार का तयन करना पड़ेगा, और वो अदलिया जो मिडिल मैनेजमेंट रखती है, जो मेरे और आपके आम केसेस सुनती है, उसके अंदर जो उनका रवैया है वो मुनासिब नहीं है। किन लोगों को आपने बगैर किसी वजह की ज़मानत दी थी सर? जी अच्छा, मरियम नवाज शरीफ को क्यों ज़मानत दी गई थी? और देखें, अगर ज़मानत दी गई तो उसका केस क्यों नहीं चलने दिया जा रहा? अच्छा, अब्बे की तीमारदारी करनी है, अब्बा यहाँ पे नहीं है, अभी किसकी तीमारदारी कर रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन देखें, मरियम को तो मैं काबिल माफ़ी इसलिए करार देता हूँ कि मरियम ने बड़ी कुर्बानी दी, हमजा को कबूल कर लिया। अच्छा, उसकी बहुत बड़ी कुर्बानी पाकिस्तानी सियासत के लिए। सही है। वो हमजा वज़ीर आला बनेगा तो फिर समझेंगे ना कबूल कर लिया। चलिए हाँ जी, खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। ये मौजूद यहीं पे वो ख़त्म होने वाला नहीं है, इस पर आगे भी बात करते रहेंगे। बाद में बात। बहुत बहुत शुक्रिया।